अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। भारतीय जारहियत अपनी अरूज पर है, उनके अज़ाइम हमें खुलकर वाज़े होते दिखाई दे रहे हैं। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक जो पाकिस्तान ने फ़िज़ाई हदूद बंद की थी भारत की, उसका 12वां रोज़ है। भारतीय एयरलाइंस को अब तक 250 करोड़ से ज़ायद का नुकसान हो चुका है। भारत ने अपनी इस जारहियत को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए दरियाए चनाब में भी पानी की आमद रोक दी है। यही नहीं बल्कि अमरीकी अखबार में, न्यूयॉर्क टाइम्स में भारतीय जारहियत पर जनरल आसिम मुनीर की क़यादत को मिसाल करार दिया गया है, उनके ऊपर हेडलाइन लगी है। और पाकिस्तान ने इसी सूरत हाल को देखते हुए जो इंडस एक्सरसाइजेस का ऐलान कर रखा है, उसमें ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले अल-फतह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। पाकिस्तान की हुकूमत ना सिर्फ थर्ड पार्टी से इन्वेस्टिगेशन के लिए विलिंग है, बल्कि ये भी वाज़े किया जा रहा है कि पहल हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर जवाब देना पड़ा, अगर भारत ने जारहियत की तो फिर भरपूर जवाब दिया जाएगा। यही नहीं बल्कि पाकिस्तान के मौसर तरीन और अहम तरीन हल्के ये समझते हैं और ये मानते हैं कि ये जवाब सिर्फ जवाब नहीं होगा बल्कि ऑल आउट जवाब होगा। यही वजह है कि अभी तक भारत कुछ मुमकिन हमलों से रुका हुआ है अपनी जनता को प्लीज़ करने के लिए। सबसे अहम खबर मैं आपको दे दूं कि वहाँ पैनिक की क्या सूरत हाल और बाहर की तैयारियाँ हैं क्या। ना सिर्फ मोदी जी अपने एयर चीफ से मिले, अपने नेवल चीफ से मिले अलहदा बुलाकर, बल्कि अब जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो कुछ देर पहले उन्होंने अजीत डोवल से जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनसे मिले हैं। रॉ के एक साबिक सरबराह थे, उनको भी नेशनल सिक्योरिटी में शामिल कर लिया गया है बहैसियत चेयरमैन। और इसके बाद अब वो राहुल गांधी और दीगर से भी मुलाकातें कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कल धमकी दी थी कि जो जनता चाह रही है उसके मुताबिक हम पाकिस्तान के साथ सलूक करेंगे। अब भारतीय वज़ारत दिफा ने एक अहम ऐलान किया। 7 मई को तमाम तर जो रियासतें हैं, तमाम तर जो सूबे हैं, राज्य हैं भारत में, वहाँ पर सिविल डिफेंस की जो एक्सरसाइजेज हैं, ड्रिल्स हैं, उनका ऐलान कर दिया है, जिससे मालूम होता है कि भारत किसी बड़ी तैयारी में है। इसमें क्या होगा, एयर वार्निंग सायरन्स बजाए जाएंगे, सिविलियन एंड स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग की जाएगी, क्रैश ब्लैकआउट मेजर्स लिए जाएंगे कि अगर ब्लैकआउट होता है किसी हमले की सूरत में तो कैसे बचना है, और कैमोफ्लॉज करना है इंपॉर्टेंट जो इंस्टॉलेशंस हैं भारत में उनका, ये शहरियों को सिखाया जाएगा और फिर इवैक्यूएशन प्लान को डिस्कस किया जाएगा। भारतीय मुमकिना हमला और जारहियत, इस पर बात करने के लिए आज हमने ज़हमत दे रखी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जनाब गुलाम मुस्तफ़ा साहब को, मेजर जनरल रिटायर्ड जनाब जाहिद महमूद साहब को, एयर कमांडो रिटायर्ड जनाब खालिद चिश्ती साहब को। आप तीनों को खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। मैंने आज चिश्ती साहब को ज़हमत इसलिए दी कि ये जो राफेल की कहानी आप 5-6 दिनों से सुन रहे हैं, ज़रा उसका पोस्टमार्टम भी हम कर लें कि हम कहाँ खड़े हैं और वो 4 राफेल जोड़े थे पाकिस्तान की जानिब, वो वापस कैसे गए। अहम प्रोग्राम है, मेरे साथ रहिएगा। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, मैं आपकी जानिब आ रहा हूँ। ये जो राजनाथ सिंह का बयान हो, भारतीय वज़ीर आज़म की जो मुलाकातें हुई एयर चीफ या नेवल चीफ से, और फिर उनके कुछ तज्ज़िया निगार एक लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं कि रिवेंज इज़ बेस्ट सर्व्ड कोल्ड, और फिर ये जो ड्रिल्स का उन्होंने ऐलान कर दिया है, इससे मैं क्या समझूं? मुमकिना तौर पर भारत क्या करना चाह रहा है? देखिए, एक अगर आपको याद हो तो 2001 में एक उन्होंने कदम उठाया था कि उन्होंने डिप्लॉयमेंट कर दी थी, जिससे पाकिस्तान को भी डिप्लॉयमेंट अपनी पूरी करनी पड़ी। और उनका ये ख्याल ही है कि चूंकि वो उनके पास लॉजिस्टिक रिजर्व ज्यादा हैं, पैसे ज्यादा हैं, तो वो देर तक इस डिप्लॉयमेंट को सस्टेन कर सकते हैं, वेयर पाकिस्तान की इकोनॉमी शायद इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। एक ये उनका कदम हो सकता है। उसके बाद आपको पता, इंटरनेशनल हुकूमतों को बीच में आना पड़ा, दोनों फोर्सेस को पीछे हटाया गया, बहुत से माहदात हुए। एक तो ये स्टेप है, ये हो सकता है। दूसरा ये है कि वो किसी ना किसी स्टेज पर, क्योंकि अब उन्होंने अपनी इतनी हाई बिल्डअप कर ली है और उससे पीछे हटने के लिए उनको कुछ चीज चाहिए ऐसी जो अपने अवाम को बता सकें कि हमने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया है। मोदी साहब जब ये 22 अप्रैल को हुआ है तो मोदी साहब बाहर थे मुल्क से, वापस आके वो वहां नहीं गए जहां पर ये हमला हुआ था। नहीं, वो गए हैं बिहार में, और बिहार में जाकर ऐलान क्या किया था कि थोड़ी सी जमीन रह गई, उसको भी खत्म कर देंगे। तो ये वो माइंडसेट है जिसको भारत के सारे सिस्टम को उस तरफ धकेल रहा है, जो इस खित्ते की और पूरी दुनिया की तबाही का बायस बन सकता है। जिसे अगर आप देखिए तो कुछ कुव्वतें मुतहरिक हैं कि दोनों को समझाया जाए, लेकिन भारत चूंकि स्टेज पे आ चुका हुआ, अब उसके लिए पीछे हटने के लिए काफी उसके पास एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। वो कोशिश की उन्होंने, पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम बनाई। ये आपकी चिश्ती बता देंगे कैसे हुआ ये। नेवी में उन्होंने विक्रम को लेके आए, फिर उनको पता चला कि भाई विक्रम को स्टेज पे लाना उनके नुकसानदेह को वापस ले गए, उसको एयरक्राफ्ट कैरियर था उनका। उनकी नेवल की जो मरीतलात हैं, सबमरीन उनके डिप्लॉयड हैं। पाकिस्तान ने भी अपने जो दफाई जो कुछ भी किए हुए हैं, लेकिन उनको इस चीज से रोकना अब
صرف بھارت کو بھارت ہی روک سکتا ہے. اب میرا خیال ہے کہ شاید وہ امریکہ کی بات بھی نہ مانے. دوسرا ایک سوچ یہ بھی ہے, اور جو میں آپ کے سامنے اظہار کر رہا ہوں, کہ شاید دنیا بھارت کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ آپ کو, مغربی دنیا خاص طور پہ, امریکہ جو ان کا اسٹریٹجک الائی ہے, کہ آپ کے پاس ایک اسٹریٹجک اسپیس ہے, لیکن اس حد سے آگے زیادہ آپ جائیں گے تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے, آپ کو یہاں پہ رکنا پڑے گا. یعنی بھارت کی پاور کو وہ لمٹ رکھنا چاہتے ہیں, بالکل ٹھیک, کیونکہ بھارت خطے سے اکڑ نہ جائے. تو یہ بھی پاسبل ہے, لیکن خطرہ ہے, اور وہ لانگ ڈران آؤٹ اس سسٹم کو کر کے پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. ابھی تک ان کی فورسز کی ڈپلائمنٹ اس اسٹیج پر نہیں پہنچی جس سے امیڈیٹ حملے کا خطرہ ہو, لیکن اس کے لیے ان کو ٹائم زیادہ چاہیے. پاکستان کو الحمدللہ یہ ایک ایڈوانٹیج ہے کہ ہم جلدی موبلائز کر جاتے ہیں, تو یہ پاکستان کی بڑا ایڈوانٹیج ہے. ٹھیک, میرے ساتھ آپ مت بھولیے کہ بھائی, جی بات پوری کر لیں. یہ مت بھولیے کہ پاکستان میں وہ ایک جو ٹیرر اٹیکس ہیں, ٹیررزم جو ہے, اس کو ہوا دینے کا تو پہلے سے بھارت کو بہت شوق ہے. وہ اس فیلڈ کو بھی نگلیکٹ نہیں کرے گا. بالکل, یہ بھی ایک ممکنات میں ہے, یہ بھی ایک ممکنات میں ہے کہ پاسبلی یہ بھی وہ کر سکتے ہیں ایٹ دی سیم ٹائم. آپ میرے ساتھ ہی, کیونکہ آپ نے چشتی صاحب کا ذکر کیا تو میں زاہد صاحب کے پاس بعد میں جاتا ہوں. جو آپ نے انٹرنیشنل پریشر کا ذکر کیا, اس میں تو جے شنکر اگلے روز یورپین سے جب مخاطب تھے تو ان کا تو اپنی سٹیٹمنٹ بڑی واضح ہے. یہ بڑا اہم جملہ انہوں نے بولا کہ جو یورپی ممالک ہیں وہ ہمیں پریچ نہ کریں, ہمارے پارٹنر بنیں. یعنی وہ گلہ کر رہے تھے کہ یہ ہمیں تبلیغ کرتے ہیں, سمجھاتے ہیں, ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کریں, جو ہمارے وچار ہیں ان کی سپورٹ کریں. تو اس کا مطلب وہ سپورٹ نہیں مل رہی, اس لیے انہوں نے یہ برملا شکوہ کیا. بڑی پنک سی شرٹ پہن کے, پنک پاکٹ سکوئر پہن کے جے شنکر صاحب ڈپلومیٹک انداز میں یہ بات کر رہے تھے. کل کے کلپ ہے, آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں. چشتی صاحب, یہ جو ذکر کیا جنرل صاحب نے, غلام مصطفیٰ صاحب نے, کہ انہوں نے کوشش کی, یہ رافیل کی جو کہانی ہے جیسے مودی رافیل بار بار پڑھتے ہیں, یہ ان کو بڑا مان اور مزید بھی آرڈر کر رکھا ہے. لیکن 29 اور 30 کی شب ہم نے بھی خبر دی تھی کہ کیسے 4 طیارے امبالہ سے اڑے اور واپس لینڈنگ انہوں نے کی ہنگامی طور پر شری نگر میں. یہ ہوا کیا تھا, آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ واقعی دے ور اپ ٹو سٹرائک پاکستان؟ جی, تھینک یو ویری مچ جامی صاحب فار دی انویٹیشن, اینڈ دونوں جنرل صاحبان کو السلام علیکم, اور آپ کے ویورز کو بھی. جی, میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ بالکل اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے, اور میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں فرام ویری اتھینٹک سورسز فرام جی, پاکستان. پلیز بیان کیجیے. یہ ایک فل فلیج اٹیمپٹ تھی, اور یہ صرف 4 رافیل طیارے نہیں تھے, بیکاز اس طرح کی اسٹرائک صرف 4 جہاز نہیں آتے, وہ پورا اسکاٹ یا اسٹرائکرز اور سپورٹ جہاز جو ویلیو ایڈ کرتے ہیں, اور وہ بھی ہوتے ہیں. یہ وہ جہاز ہیں جو بنیادی طور پر الیکٹرانک وارفیئر ہو سکتے ہیں, ریفیولر ہو سکتے ہیں, اور جیپنس وغیرہ ہوتے ہیں. یہ پورا ایک پیکج سپورٹڈ 4 رافیل آ رہے تھے, اور جن کے اوپر ویپنز تھے وہ ایئر ٹو سرفیس اسٹرائک لگے ہوئے تھے. ایک بات میری بات. اب پاک فضائیہ نے جو ان کا, جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا, کہ اور آپ نے کہا کہ جی J-10C تھے ہوا میں, یہ ہم J-10C اور J-17 اور F-16 وغیرہ جس کی ہوا میں رکھے ہوئے ہیں پیریوڈکلی, obviously پروپورشن کے ساتھ. اور ایئر ڈیفنس سسٹم ہمارا اتنا ویجیلنٹ ہے کہ ہم صرف یہ نہیں ہے کہ اپرچونٹی سے ہمیں نظر آ گئے, اتفاق سے وہ ہمیں چلتے ہوئے ایک جگہ سے جاتے ہوئے نظر آ گئے, ہم الحمدللہ ویزیبلٹی رکھتے ہیں, اور ہم ٹریک کر رہے ہیں, اور اس کے بعد ہم سرویل بھی کرتے ہیں ہم جہازوں کو. تو یہ کوئی بہت بڑا سرپرائز ہمارے لیے نہیں تھا. سرپرائز یہ تھا کہ کس طرف جانا چاہتے ہیں. جب ہمیں انٹینشنز ان کی سپیڈ کی وجہ سے, اور ہائی آلٹیٹیوڈ اور بہت ہائی سپیڈ پہ جب وہ انٹر ہونے کی کوشش کر رہے تھے ایریاز میں, تو اس سے پہلے ہی پاک فضائیہ بہت الرٹ تھی, اور 3 ڈائمینشنز پہ ہم نے کیا. ایک ہمارے پاس ہے سرفیس ٹو ایئر میزائلز, جو HQ-9B لیٹسٹ پاک فضائیہ میں انڈکٹ کیے گئے ہیں تقریباً 9 مہینے پہلے, اور یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ سرفیس ٹو ایئر ویپن ہے, سم تھنگ لائک مچ بیٹر دین S-400 جو انڈیا کے پاس بھی ہے. یہ چائنا نے پہلی دفعہ کسی کو یہ دیے ہیں اپنے علاوہ, اپنے ڈیفنس کے علاوہ. یہ ہمارے پاس موجود ہیں اس وقت, اور ڈپلائڈ بھی ہیں اس وقت. یہ بھی میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں. ایک تو سرفیس ٹو ایئر, زمین سے ہم نے ایک ڈائمینشن لیا ان کے ڈیفنس کا, یا اسٹینڈ بائی تھے سارا الرٹ ہمارا سسٹم. دوسرا ہوا سے, جس میں میں نے کہا یہ سارے فائٹر جہاز جنہوں نے فزیکلی انگیج کرنا ہوتا ہے تھرو ایئر ٹو ایئر میزائل, وہ سارے جہاز شامل ہیں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایئر فورس کی اپنی پرائرٹی آپریشن کے حساب سے, وہ جہاز میں تھے. ایک تیسرا ڈائمینشن میں آپ کے لیے ایک پازیٹیو خبر بتانا چاہ رہا ہوں, کہ وہ یہ تھا کہ ہم نے ایک 3rd ڈائمینشن جس کو کم ویٹیج دی جاتی ہے, وہ ہے ایروسپیس اور سائبر وارفیئر. اب پاک فضائیہ نے اس میں پچھلے چند سالوں میں 4-5 سالوں میں بہت زیادہ لیڈ لی ہے, اور میں
اپنی ڈاکومنٹریز بناتا ہوں, وہ مجھے اسپیشل پرمیشن ملی ہوئی ہے ایئر فورس بیسز کو وزٹ کرنے کی. اسٹیٹ آف دی آرٹ یہ انفراسٹرکچر میں دیکھ کے چند مہینے پہلے انہی J-10C پائلٹس اور انہی JF-17 Block 3 پائلٹس کے ساتھ میں پورا دن گزار کرایا. میں نے اپنی ڈاکومنٹریز کے لیے, یہ بھی مجھے پرویلیج کہ میں نے انٹرویو کیا ان کا, میں اپنے نام سے ہی چلاتا ہوں. تو مجھے یہ جان کر یہ سارے ویپنز, پائلٹس اور J-10C اور ان جہازوں کو دیکھ کر اطمینان اور خوشی ہوئی کہ یہ وہی اس وقت ہواؤں میں موجود ہے. سائبر کمانڈ پاک فضائی نے سیٹ اپ کر لی ہوئی ہے. دیٹ مینس اتنی امپورٹنس دی جاتی ہے پاکستان کی لیڈرشپ کو, پرٹیکولرلی آج کل دی جا رہی ہے کہ یہ بہت آنے والے وقتوں میں ایک سیگمنٹ ہوگا. اب یہ سارے مل کر کرتے کیا ہے یا کیا انہوں نے اس دن جو آپ پوچھ رہے ہیں اسپیسیفکلی کہ ہم نے کیا کیا کہ ان کو ایمرجنسی میں سری نگر لینڈ کرنا پڑ گیا. کیا یہ جاتا ہے کہ جب آپ اس طرح کا مشن ہوتا ہے تو فزیکلی تو ڈسٹرائے کرتے ہیں, ایک سافٹ ڈیگریڈیشن کرتے ہیں آف سچویشنل اویئرنیس آف دا پائلٹس, مینلی پائلٹس, کیونکہ انٹیگریٹڈ پیکج ہوتا ہے تو ہم بہت سارے سورسز استعمال کرتے ہیں. میں یہاں تفصیل میں نہیں جا پاؤں گا ڈیٹیلز بتانے سے بھی قاصر بیکاز آف سیکورٹی ریزنز, وہ میں تفصیل نہیں بتاؤں گا کہ کیسے بتا سکتا. وہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مختلف ٹولز سافٹ یوز کر کے ان کی سچویشنل اویئرنیس, ان کو ڈیگریڈیشن اس حد تک کر دی جائے کہ پائلٹ کو ذہنوں میں مشن سکسیسفل کے بارے میں گمان ڈال دیا جائے, کیونکہ اس کی کوارڈینیشن نہ رہے, اس کو ریڈیو کالز انٹرپٹ ہو جائیں, اس کی بات کرنے کا اپڈیٹ نہ اس کو اس طرح کا ملے جس طرح اس کو چاہیے ہوتا. کانفیڈنس شیٹر کرتے ہیں آپ بیسیکلی دشمن کا, جس سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ چیز صاحب میرے ساتھ ہی اپنے ذرا زاہد صاحب کی بھی انپٹ لے لیں. میں جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے بھی بات کر لیں. زاہد صاحب یہ آپ نے سن لیا رافیل کے ساتھ جو کہانی پیش آئی, اور صاحب نے بھی حوالہ دیا کہ کیا بھارت کی ممکنہ پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. لیکن یہ آپ فرمائیے کہ یہ جو انہوں نے 7 مئی کو تمام ریاستوں میں سول ڈیفنس کی ڈرل کا اعلان کر دیا, اور پھر کہا جی ریونج از بیسٹ سروڈ کولڈ, اور راجناتھ سنگھ کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جو جنتا چاہ رہی ہے ویسا ہی پاکستان کو جواب دیں گے, تو کیا ممکنات ہیں بھارت کی نظر میں پاکستان کو لے کر کے, اور ہمارا جواب کیا ہوگا؟ جی جامی صاحب, تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ, اور میرا سلام جنرل صاحب کو بھی اور ایئر مارشل صاحب کو بھی. دیکھیں بات اس طرح ہے کہ ہم ایک جو اپلیکیشن بڑی ڈسکشن چکی ہے, جو مائنڈ سیٹ ہے وہاں پہ جو ان کی اپلیکیشن, یہ ہر دفعہ جامی صاحب ایک وار کا ایک ہسٹیریا قائم کرتے ہیں. جی ان کی دیکھیں, یہ میں مانتا ہوں کہ جو وار ہے وہ پولیٹیکل انسٹرومنٹ, اور یا ایک پولیٹیکل انسٹرومنٹ ہے, ایکسٹینشن آف پالیسی ہے, اور اس کو ملٹری کو بھی طریقے سے یوز کیا جاتا ہے. لیکن ان کی جو ڈاکٹرینز ہیں یا جو ملٹری کانسیپٹس ہیں, ان پہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اب ایک مودی سوچ کا یا ایک پولیٹیکل جو پریشر کے ساتھ وہ ان سے آپریشنز بھی کروانا چاہتے ہیں. ایئر فورس کا تو آپ نے سن لیا جو ورژن ہے, جیسے ان کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں جیسے دیکھیں, بٹ ملٹری پہ جنرل مصطفیٰ بیٹھے ہیں, یہ بہت اچھی طرح ان کی اسٹریٹجی کو بھی جانتے ہیں. ان کی اسٹریٹجی کی فنیس کس چیز میں پڑی ہوئی ہے؟ سرپرائز میں, کہ وہ پاکستان کو سرپرائز کریں, کیونکہ ٹائمنگز ہماری بہت بہتر تھی, ہمارے ٹروپس کی جو موومنٹ ہے وہ بہت بہتر, اسی پہ انہوں نے اپنا ڈاکٹرین چینج کیا. جی کولڈ سٹارٹ لے کے آئے کہ موومنٹ رکھیں, ہم ٹائمنگز کو کلوز کریں اور سرپرائز اچیو کریں. یہ کون سا سرپرائز ہے جس کی اناؤنسمنٹ پہلے ٹی وی پہ پہلے میڈیا کرتا ہے ان کا, پرائم منسٹر صاحب ایک لائن دیتے ہیں, اس کے بعد میڈیا ٹیکس اوور, اور پھر را جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیتی ہے وار, اور جو وار جنہوں نے لڑنی ہے وہ سیک ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, وہ دے آر ناٹ انٹو دا وار. تو یہ اپلیکیشن ہے جو میری نظر میں یہ چیز ہوتی ہے. یہ پلوامہ میں بھی انہوں نے ایسا ہی کیا, اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے 370-35A کا پیکج دیا کشمیر کو. اب انہوں نے یہ جو ابھی پہلگام کا ڈرامہ کیا ہے, اس کے ساتھ انہوں نے کشمیر تو ایک رائڈر کلاس یا کشمیر کی جو موومنٹ ہے اس کو جو ٹیررزم سے ریلیٹ کرتے ہیں وہ تو ہوتی ہی ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ جو ایکسٹرا چیز کی ہے وہ ابھی انڈس واٹر ٹریٹی کر دیا انہوں نے. تو یہ اس گاب میں اپنا فردر کر رہے ہیں جی, سلولی اینڈ گریجولی اپنے ڈیزائن کو فردر کر رہے ہیں. دے کریٹ این انوائرمنٹ, ایک بہت بڑی جنگ کا اس کے اوپر ایک امبریلا لے کے آتے ہیں, خوف کی فضا پیدا کرتے ہیں, پھر یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی انٹرنیشنل پریشرز بھی شروع ہو جائیں گے. تو وہ پریشر کیا کرتا ہے, یا جو پاکستان نے میرے خیال میں ماضی میں تھوڑی سی ہم سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں جو اس دفعہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. اس دفعہ ہمیں نہ کسی کی ثالثی قبول کرنی چاہیے, نہ کسی انٹرنیشنل ان کو کہے جی آپ بالکل انٹروین کریں بٹ ثالثی کے لیے نہ کریں, ڈی ایسکلیشن کے لیے نہ کریں. وی نیڈ انویسٹیگیشن. یہ جو روز کی چک اور ڈرامہ ہے نا جی, اور یہ ایک کریٹ کرتے ہیں. اچھا وہ ایونٹ مینج ہو جاتا ہے. ابھی دیکھیں نا, پچھلی دفعہ بھی ایونٹ مینج ہونے کے بعد ہم نے 370 پہ یا 35A پہ یا کشمیر کے لیے ہم نے کیا کیا, سفر ہو رہا ہے
سفر کر رہا ہے جی کشمیر. تو اب پاکستان کو چاہیے کہ سالسی کے بھی بجائے یا جو ایک کلاؤڈ بنتا ہے یا جو ایک پریشرز بنتے ہیں ہمارے اوپر, انہیں کہا جی نہیں جی ہمیں انویسٹیگیشن چاہیے, یو این میں بھی ہم لے کے جائیں, جب جا رہے ہیں سیکورٹی کونسل میں ہم کہا جی انویسٹیگیشن تو کریں اس کا, تاکہ بالکل پانی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. ہم روز وکٹم ہو رہے ہیں, یہ ایک چیز کرتے ہیں, پھر اپنی جو ہائبرڈ اپلیکیشن کی ہوئی ہے, ٹیررزم کی پراکسی کی اپلیکیشن کی ہوئی ہے, اس کو وہ ہائبرڈ میں رکھ اس لیے رکھا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ چور کو بالآخر اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس واقعے کے بعد گھر تک لازمی چھوڑ کر آنا چاہیے. اور اس دفعہ تو اگر آپ نہیں کریں گے جامی صاحب تو پھر ہم اگلے سال پھر ایک کسی طرح کا بالکل, یہ ڈرامہ تو یہ تو ان کی لمبی ڈرامہ سیریز ہے, اور بھارتی ڈرامے بہت لمبے ہوتے ہیں, طویل دورانی ختم ہی نہیں ہوتے, ان میں ششکے ہی ختم نہیں ہوتے, فلم اور بالی ووڈ کا اسکرپٹ ہی ختم نہیں ہوتا, کریکٹر ہی ختم نہیں ہوتا اس میں. ایک بریک لے رہا ہوں, پھر جنرل مصطفیٰ صاحب جب پاس جائیں گے اور ممکنہ جو ہمارا جواب ہو سکتا ہے اس کی بھی اسٹریٹجیکلی اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں. لیجئے تازہ خبر لیجئے. بھارت کی بوکھلاہٹ کا عالم یہ ہے کہ جو بھارت کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کی, اس نے اپنی متعلقہ منسٹریز یعنی الیکٹرانک اینڈ آئی ٹی اور منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کو یہ خط لکھا ہے کہ وہ فوری طور پر بھارت میں کچھ ایسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, ایسے انفلوئنسرز ہیں جو ملک کی مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں, ان کو بین کیا جائے, ان کے خلاف کارروائی کی جائے. پاکستانی یوٹیوب چینل بشمول سنو نیوز کا یوٹیوب, اسحاق سر کا ایکس کا ہینڈل اور دیگر عمران خان صاحب سمیت حکومتوں کے ہینڈلز آلریڈی وہاں بلاک کر دیے گئے, حتیٰ کہ آبدہ پروین جیسی صوفی جو گلوکارہ ہیں ان کا انسٹا ہینڈل بھی بھارت میں بلاک کر دیا گیا ہے. یہ صورتحال ہے ان کی. اور اب وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے بھی تازہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم نہیں تو پھر کوئی نہیں, اور مودی کی جارحیت کے جواب میں ہمارا جواب کیا ہوگا یہ تاریخ لکھے گی. جنرل مصطفیٰ صاحب, اس سے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ آل آؤٹ جائیں گے. اگر بھارت نے کوئی سٹرائک کرنے کی کوشش کی, کوئی ایریل سٹرائک کرنے کی کوشش کی, تو اٹ سیمز کہ دس ٹائم یہ کوئی لمیٹڈ جواب نہیں ہوگا. کیا جواب ہو سکتا ہے پھر؟ دیکھیے بہت سارے ڈومینز ہیں جس میں بھارت کام کر سکتا ہے. کنونشنل اٹیکس ہیں, کنونشنل فورسز کو استعمال کرنے کا, اس میں عام طور پہ ہمارے ہاں یہ اس چیز کو کم سمجھا جاتا ہے. لیکن ہماری کنونشنل فورسز جو ہیں اوور دی ایئرس, چاہے وہ نیوی ہے, ایئر فورس ہے, آرمی ہے, ود ان لمیٹڈ ریسورسز انہوں نے اپنے آپ کو بہت ڈائنامک فورس کے طور پہ اپنے آپ کے ساتھ تک ترقی کر دی ہوئی ہے ہم نے, کہ الحمدللہ ہم ان کے کنونشنل جو بھی ان کی حرکات ہوگی ان کا مقابلہ کرنے کی سخت بھی رکھتے ہیں, اور کنونشنل ڈومین میں بھی ان کو جواب دینے کی سخت رکھتے ہیں. اور یہ مت بھولیے کہ پاکستان کے جو وزیر اپنے سیکرٹری تھے, فارن سیکرٹری زاشدی صاحب, انہوں نے پاکستان میں اعلان نہیں کیا تھا, نیو یارک میں بیٹھ کے وہاں پہ اعلان کیا تھا پریس کانفرنس میں کہ پاکستان ہیز الحمدللہ ایکوائرڈ دی ٹیکنیکل نیوکلیئر کیپیبلٹی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو اگر ضرورت پڑتی ہے تو پاکستان وار فائٹنگ کے ٹیکنیکل نیوک سے ہے, دے آر کنسیڈرڈ وار فائٹنگ کیپیبلٹی, تو وہ پاکستان کے پاس الحمدللہ وہ بھی موجود ہے. اب اگر ان سب سے آگے نکلتا ہے کہ بھارت خدا نہ خواستہ ایسی سٹیج آتی ہے کہ پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے, تو پھر پاکستان, دیکھیے وہ پیوٹن نے لکھا تھا نا کہ میں بڑا سوچتا ہوں کہ یہ خدا نہ خواستہ جنگ بڑی تباہ ہو جائیں گے سارے. اس نے کہا تھا اگر اس دنیا میں روس نہیں ہے تو پھر دنیا تباہ ہو جائے, مجھے کیا فرق پڑتا ہے. اور یہ کسی کو شک نہیں رہنا چاہیے, یہ خود ہم نے نہیں بھی لکھا, یہ جو مغربی دنیا کے جو اس فیلڈ میں کام کرنے والے لوگ ہیں, انہوں نے جب پچھلی دفعہ یہ مسئلہ بنا تھا پلوامہ کے سلسلے میں, اس کو انہوں نے کہا تھا اگر یہ خدا نخواستہ بات بڑھتی ہے اور کشمیر جو ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے اس ریجن کا, تو یہ پھر تباہی اس خطے میں لمیٹڈ نہیں رہے گی, یہ ساری دنیا میں پھیلے گی. اور پھر انہوں نے باقاعدہ اپنے جو گرافس تھے اس کو یہ ثابت کیا تھا کہ کیا کیا ہو سکتا ہے دنیا کو. بہرحال یہ بڑا زاہد صاحب, اس کا مطلب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر ہم نہیں تو کوئی نہیں, اس کا مطلب پھر آل آؤٹ جائیں گے. پھر اگر ایٹم جو رکھا وہ چلانا پڑا تو کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہوگی. اچھا جامی صاحب, میرا خیال میں یہ تھوڑی سی ہماری طرف سے ہم نہیں تو کوئی نہیں کا بالکل مقصد یہی ہے جو بات ہو رہی ہے. بٹ اگین آئی وڈ سے کہ بینگ اے ریسپانسبل کنٹری, ہم یہ نیوکلیئر کی جو وار ہے یا اس کے ڈائنامکس بہت ہی خطرناک ہے, یہ ویپن آف پیس ہے یہ روکنے کے لیے. بٹ اینی ویز فتح کا بھی تجربہ ہوا 120 کلومیٹرز, کل ابدالی کا بھی تجربہ ہوا ہے. دیکھیں پاکستان نے اب کشمیر جیسے ہمارا نیشنل وائٹل انٹرسٹ ہے, ابھی جو اس کرائسس سے جو چیز نکلی, میں واٹر ٹریٹی کی بات کر رہا ہوں, انڈس واٹر ٹریٹی کی, اس کو پاکستان اسی لیول پہ لے آیا جی, کہ پاکستان کے لیے یہ پانی کی جو ایک ایک بوند ہے نا, اٹ ہیز اے میننگ. اسی لیول پہ پاکستان نے اس کو نیشنل وائٹل انٹرسٹ قرار دے دیا ہے. جنرل مصطفیٰ بیٹھے ہیں, وہ آپ کو بہتر بتا سکیں گے. بٹ جب نیشنل وائٹل انٹرسٹ قرار دے دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ اسٹیٹ آف پاکستان ول یوز all available means at its disposal to protect and safeguard their vital interests, چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے ہمارا پانی ہو، چاہے ہماری sovereignty ہو، چاہے ہمارے جغرافیائی سرحدیں ہوں، اس کا حفاظت کے لیے پاکستان تو، ورنہ ہمیں پھر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی ہوتیز یا ٹوٹسیز کا جنگ نہیں ہو رہی، یا لڑائی نہیں ہو رہی افریقہ میں. these are two nuclear countries. اس کو اسی طریقے سے دیکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک. پاکستان جب پچھلی دفعہ پلوامہ کے بعد بھی پاکستان کا جب رسپانس گیا، گو کے ٹیکٹیکل اور اسی طرح کی چیزیں تھی، بٹ آف کورس جب ایئر فورس آ جائے تو آپریشنل لیول ہی سمجھ لے کہ وہ ہوا تھا. تو آر ینگسٹرز ور ایچنگ، شکر کرے کہ یہ ہمارے ینگسٹرز کو روک دیا گیا. یہ تو سارے جہاز گرانے کے چکر میں تھے جی، آنیسٹلی. یہ پوچھ رہے ہیں ایئر کموڈور چشتی بیٹھے ہیں کہ اپنے ان کے پائلٹس کے کیا حالات ہیں، ہمارے ینگسٹرز کے بھی ہیں، ان کی جو کہتے ہیں نا کھجلیاں ہو رہی ہیں جی ہاتھوں میں، وہ روز روز کے ڈرامے سے بند ہوئے ہیں. تو پاکستان نے ریسٹرینٹ شو کیا ایز اے ریسپانسبل کنٹری. وائی؟ بیکاز وی آر نیوکلیئرز. چشتی صاحب یہ جو بات کی ہے جنرل زاہد صاحب نے کہ ہمارے جو جوان ہیں یعنی فائٹرز جو پائلٹ ہیں وہ سارے جہاز گرانے کے چکر میں تھے، یہ ذرا آپ سمجھا تو دیں کیا معاملہ تھا؟ جی اس وقت ریسٹرینٹ کی پالیسی تھوڑی ہم نے کی تھی کہ وار کی طرف ہم شو نہیں کرنا چاہتے تھے، اور بالکل اگر ہم چاہتے مارنا تو 4-5 جہاز ہمارے نشانے پر تھے. جنرل صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صرف بٹن پریس کرنے تھے. الحمدللہ ود پرائڈ، ہمبل پرائڈ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان تیار تھے. ایک میں ہسٹوریکل اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں تو میں ضرور ریلیٹ کرنا چاہوں گا کہ ایئر مارشل نور خان نے جب 1965 میں ہمارے چیف تھے، جنگ کے بعد کسی جرنلسٹ نے ہم سے پوچھا تھا کہ آپ کا کیا ڈیلما تھا جنگ کے دوران، کوئی مشکل پیش آئی تھی؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ میری مشکل یہ نہیں تھی کہ میں اپنے پائلٹس کو جنگ میں دھکیلوں کیسے، میری مشکل یہ تھی کہ ان کو روکوں کیسے. اور میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں پریزیڈنٹ ایئر فورس چیف کو بھی پچھلے 40 سال سے جانتا ہوں، یہ بھی اسی ڈیلیمے میں ہوں گے کہ میں اپنے پائلٹس کو روکوں کیسے. اس وقت میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے کیا کہ میں ان پائلٹس کے ساتھ پورا دن گزار کر آیا تھا. J-10C اڑا رہے ہیں اس وقت، اور J-17 Block 3 اڑا رہے ہیں، اور باقی جہازوں کے پائلٹوں سے ملتا رہتا ہوں. اسپرٹ 60 سال میں ہم نے جہاز بدلے ہیں، ٹیکنالوجی بدلی ہے، میزائل بدلے ہیں، امپروو کیے ہیں، لیکن پائلٹس کا جذبہ وہی ہے یا شاید اس سے زیادہ ہی ہوگا. یہ میں ایڈ کرتا چاہوں. جس طرح میں نے اگلے دن ایک آرٹیکل پڑھا تھا کوئی ڈیفنس ایشین آرمی ویب سائٹس کے اوپر، انہوں نے پاکستان کے جو پائلٹس ہیں ان کی جو فائٹنگ اسپرٹ تھی، یعنی کمپیریزن وہ ڈرا کر رہے تھے بٹوین انڈین ایئر فورس اور پاکستانی ایئر فورس. تو جہاں تعداد زیادہ تھی لیکن جو سب سے اسٹینڈ آؤٹ کری تھی شاید وہ ہمارے پائلٹس کی فائٹنگ اسپرٹ تھی. واٹ میکس دیم ڈفرنٹ اینڈ سپیریئر دین انڈین ایئر فورس؟ دیکھیے جو ہم جس دن جب میں نوجوان فائٹر پائلٹ تھا، نیا نیا بھرتی ہوا تھا، اس وقت سے لے کے مجھے یہ اعزاز ہے کہ میرا پہلا اسکواڈرن تھا پشاور میں، اور اسی میس میں ایئر کموڈور M.M. عالم بھی، اللہ ان کی بخشش کرے، وہ بھی اسی میس میں رہتے تھے کیونکہ انہوں نے شادی نہیں کی تھی. وہ ہمارے ساتھ ڈائننگ ہال میں اکٹھے آلموسٹ 3 ٹائم کھانا کھاتے تھے، اور ہم نے تو ان سے انسپریشن لیا. وہ ہمیں لٹرلی جیسے بڑے والد ڈانٹ کے کہتا ہے، وہ کہتے تھے کہ اگر تم نے تیاری اچھی نہ کی، ہم سے وہ چیزیں پوچھتے تھے فلاں جہاز کی انڈین کی تھرسٹ کتنی ہے انجن کی. اگر کسی کو نہیں آتا تھا تو وہ لٹرلی لفظ یوز کرتے تھے کہ تمہیں کھا جائیں گے اگر تم نے اپنی تیاری نہ کی. یعنی اتنے ڈٹرمنٹ. ہم نے تو ان سے انسپریشن لی. بڑے ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ واقعی وہ صحیح کہتے ہیں کہ ہم نے تو آؤٹ نمبر لڑنا ہے، ہمیں نمبر کبھی بھی پورا نہیں کر سکیں گے. اور وہ کس سے آپ بلاک کریں گے؟ یہ ہم عالم جیسے لوگوں کا، اور بہت سارے اور جن کا میں نام نہ لوں تو میں ان سے معافی چاہتا ہوں، چاہے وہ زندہ ہیں یا اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. تو میں ان سے انسپریشن لے کے کہتا ہوں. بہت سارے ہمارے وار ہیروز ہیں جو اپنی لیگیسی اسکواڈرن سرفراز رفیقی جیسے چھوڑ گئے ہمارے لیے، ٹو گیٹ انسپائرڈ فار دا کمنگ جنریشنز. تو ہمارا ایک جذبہ پہلا یہ ہے کہ میں نے کسی وار مونگرنگ کے لیے نہیں فائٹر جہاز اڑاتا، میں لوگوں کو مارنے کے لیے نہیں اڑاتا، میں وکٹری ڈیفیٹ کے لیے بھی نہیں اڑاتا، اور میں یہ بھی نہیں اڑاتا کہ میں اپنی ڈومیننس کسی کو ثابت کرنا چاہتا ہوں یا انٹرنیشنلی ریلیونٹ رہنا چاہتا ہوں. میں اس لیے جہاز اڑاتا ہوں، اور جو میرا ملک چاہے گا میں کروں گا کہ میرا سروائیول ایٹ سٹیک ہے اور میرے ملک کی سالمیت خطرے میں، اور میں نے اپنے بچوں کے مستقبل کو بچانا. ویری ٹرو. تو وہ انگریزی میں اکثر چھیڑنے کے کہتا ہوں کہ ویری ٹرو. زندہ باد سر، زندہ باد سر. چشتی صاحب آئی وش کہ اتنی اعلیٰ ڈسکشن ہے یہ جاری رہتی، لیکن میرے پاس وقت کی قلت ہے. جناب غلام مصطفیٰ صاحب، زاہد محمود صاحب اور کموڈور خالد چشتی صاحب، آپ تینوں کا بہت شکریہ. آپ نے قیمتی وقت دیا، اس قوم کا مورائل بوسٹ کیا، پاسبلٹیز کو ڈسکس کیا، تھریٹس کو ڈسکس کیا. بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پولیٹیکلی بھی، سیاسی طور پر بھی ایک یکجہتی کی ضرورت ہے. حضرت مولانا فضل الرحمان آج شکوہ کر رہے تھے حکومتی غیر سنجیدگی کا. اس سلسلے میں جو حکومتیں ہوا کرتی ہیں وہ پہل کیا کرتی ہیں. مودی نے جہاں APC بلائی اس واقعے کے بعد، دوبارہ راہل گاندھی کو بلایا ہوا انہوں نے.
ہماری حکومت کو بھی پہل کرنی چاہیے، قومی یکجہتی کے لیے تمام رہنماؤں اور تمام سیاسی جماعتوں تک خود ریچ آؤٹ کرنا چاہیے۔ یہ وقت تقسیم کا نہیں ہے، یہ بھارت کو جواب دینے کا وقت ہے۔ سیاسی معاملات ہم بعد میں دیکھتے رہیں گے، وہ ہمیشہ یہ دکانداری چلتی ہے۔ یہاں پروگرام وقت ہے چھوٹی سی بریک۔ پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ابھی ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے وزیر برائے امور کشمیر اور گلگت بلتستان، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون جناب امیر مقام صاحب نے۔ انجینئر امیر مقام صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے خصوصی طور پر آج کچھ وقت ہمیں عنایت کیا۔ مجھے اندازہ ہے آپ کی مصروفیات کا، چاہے وہ اسمبلی میں ہوں یا آپ آزاد کشمیر کے دورے پر ہوں، ہر جگہ آپ دکھائی دے رہے ہیں، لیکن بہت شکریہ آپ نے ٹی وی کے لیے بھی وقت نکالا۔ یہ بتائیے، ابھی آپ کشمیر گئے ہوئے تھے اور وہاں آپ نے محب وطن پاکستانیوں سے ملاقاتیں بھی کیں، تو وادی نیلم میں آپ جب تھے تو آپ کو کوئی دھمکی آمیز فون کالز موصول ہوئیں، یہ کیا واقعہ ہے؟ یہ اس طرح واقعہ نہیں ہے، یہ میں نے جو بات کی، جب میں نے خود سوچ لیا جو حالات ہے ٹینس، اس میں اپنے ان بھائیوں کے پاس جانا چاہیے، ان کشمیریوں کے ساتھ بالکل جو ایل او سی پر رہ رہے اور بالکل بارڈر پر ہے اور ہر وقت حالت جنگ میں۔ ٹھیک ہے، کوئی ابھی سارا سسٹم چینج ہوا ہے، یہ نہیں ضروری کہ ایل او سی سے سٹارٹ ہو جائے، ہر جگہ کچھ ہو سکتا ہے، مگر ظاہر بات ہے کہ جو کچھ ہونا ہے بارڈر پر، سامنے انڈیا اور اس طرف پاکستان آکوپائڈ اور سامنے انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے یا اس طرف آزاد کشمیر ہے، تو وہی ہم گئے اور پہلے مظفر آباد میں بہت بڑا ایونٹ کیا، بیرسٹر افتخار کے ساتھ اور ہماری پوری پارٹی ساتھ تھی، اور پھر ہم نیلم ویلی گئے، اور میرے جانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں میں کرج، حوصلہ، جو ابھی خوف کا ماحول ہے کہ کیا ہوگا، کہ لوگوں میں اس طرح حوصلہ آ جائے، کرج آ جائے، اور میری کوشش تھی میرے جانے کا کہ میں ان کو یہ باور کراؤں کہ آپ اکیلے جو اس ایلوسی پر ہمارے پورے 25 کروڑ عوام کی آپ محافظ رہ رہے، تو آپ اکیلے نہیں، پورے قوم 25 کروڑ عوام بھی آپ کے پیچھے اور حکومت پاکستان آپ کے ساتھ ہے۔ بالکل ٹھیک اور کیا۔ اس طرح ساتھ ساتھ میرا یہ بھی تھا کہ عوام کے ساتھ ساتھ ہمارے وہی جوان، یہ کالز کا کیا واقعہ پھر جو میں نے کہیں پڑھا ہے کہ کوئی کالز بھی آپ کو وہاں آئیں؟ تو میں ان کے ساتھ بھی وہی گیا ایل او سی پر، اور ان سے بھی ملاقاتیں ہوئی، تو درمیان میں جب ہماری کئی ایکٹیویٹیز کے بعد رات ہو گئی، تو رات کو ہمارے ایک انفارمیشن منسٹر ہوئی، پریس کانفرنس بھی آ گئی رات کے 1:30 بجے کہ اس طرح کوئی 24 گھنٹے 30 گھنٹے میں حملہ ہونے والا ہے۔ تو ان حالات میں ایک عجیب سی ماحول ہوئی، اور ہم پر بھی بہت پریشر لوگوں کی طرف سے، ایڈمنسٹریشن ہر ایک کی، کہ ابھی تو کوئی جسٹیفیکیشن تو نہیں بنتا ہے اور آپ کو ابھی نکلنا چاہیے، کیونکہ ابھی اس طرح جو ٹی وی پر بھی آ گئی اور ہماری حکومت پاکستان نے کہہ دیا کہ ضرور 24 گھنٹے 20 گھنٹے کے اندر حملہ ہوگا، تو پھر اس میں یار کوئی یہ جسٹیفائی نہیں کرتے، مگر میں نے کہا یار ہم یہاں آئے ہوئے اس لیے، تو جو بھی ہے ان لوگوں کا جو بھی حال ہو وہی ہمارا ہوگا۔ ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تو جو بھی آ جائے اس پر ہمیں خوشی ہوگی، مگر میں نے حالات میں۔ امیر مقام صاحب، پھر آپ نے دیکھا کہ ان کا جوش و جذبہ کیسا ہے، وہ ہمیشہ مثالی ہی رہا ہے، جذبہ ہمارے اہلیان کشمیر کا ہمیشہ مثالی رہا ہے، اور آپ بھی اس بار اس کی دیکھ کے آئے ہیں۔ یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر میں مساجد اور مدرسے بند کیے گئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بھارت اس پہ بڑا پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ یہ پہل نہ کرتا اور نہ جاتا تو جو کچھ انڈیا کہہ رہا تھا تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے، تو ہم جا کے تو انڈیا کو نے بھی، ان کی چینل نے بھی بات چیزیں اٹھائے بھی کہ وہی ان کے وزیر آئے ہوئے لوگ اور لڑنے اور فلا کے لیے انڈین چینل پر بھی آئے، تو وہی جو ہم نے وہی پیغام دیا کہ یار زندگی بھی بحال ہے، لوگوں کا جذبہ بھی ہے، ولولے بھی ہے، سارے پاکستان کے ساتھ ہے، سارے افواج پاکستان کے ساتھ ہے، تو وہی ان کی اپنی بات ہے۔ آپ ذرا تھوڑی سیاسی صورتحال پر بھی میں آپ کی موجودہ فائدہ اٹھاتا ہوں نا، کل بریفنگ بھی تھی، اس میں پی ٹی آئی نہیں گئی، ان کے اپنے گلے شکوے ہیں۔ آج قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، وہاں سے مولانا واک آؤٹ کر کے، حضرت مولانا فضل الرحمان کے حکومت غیر سنجیدہ ہے، تو اگر حکومت اس قدر سنجیدہ ہے قومی یکجہتی کو لے کے، تو کیوں نہیں اہم رہنما شریک ہوتے ایسے سیشنز میں، اور پھر کیوں مولانا مجبور ہوئے آج واک آؤٹ کرنے سے؟ نہیں، مطلب ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ حکومت کی سیریسنس کی یہ بات، آج جو ریزولوشن پاس ہوئی، ہم سب کا شکریہ ادا کیا جو سینٹ میں پاس ہوئی، آج جو قومی اسمبلی میں پاس ہوئی،
اور سب نے ایک متفقہ میسج دیا کہ اس ایشو میں پاکستان کے پورے پارلیمنٹ اور عوام ایک آواز پر. تو اس طرح سچ کوئی حکومت کی طرف سے یہ بات نہیں ہے، ہر ایک اپنا سوچ فکر ہے. ہم تو سب کو ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں، اور یہ ایشو اس طرح ملکی یکجہتی کے ہمارے اپنے اپنے ایشو ضرور ہے، ہماری اپنی اپنی سیاست ضرور تھی، کل بھی ہے، آج بھی اور آئندہ بھی رہے گا. ایک دوسرے کے مخالف بھی لڑیں گے، وہ اپنی بات، مگر تب لڑیں گے تب ہماری سیاست ہوگی جب پاکستان موجود رہے. تو ابھی تو بات پاکستانیت کی ہے، ابھی تو سیاست میں جانا ہی نہیں چاہیے، سیاست کی بات ہی نہیں. یہ آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں انجینئر صاحب، آپ یہ بات اپنی جگہ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ وہ وقت نہیں ہے جب حکومت کو خود سے پہل کر کے قومی یکجہتی کے لیے، چاہے پی ٹی آئی ہو یا مولانا ہو، ان کی جانب پہل کریں، ان سے ملیں، انہیں گلے لگائیں، ایٹ لیسٹ انڈیا کے خلاف موقف کے لیے؟ سیاست بعد میں ہوتی رہے. نہیں، مطلب ہم نے تو اس میں کوئی سیاست نہیں کی. مولانا صاحب تو ہم سب کے لیے قابل احترام. میں تو ایک اتنا ورکر ہوں ہمارے قائد نواز شریف صاحب کے لیے بھی، جس کا اتنا ریگارڈ کرتے ہیں، اور شہباز شریف صاحب کے لیے بھی. آپ نے کئی موقعوں پر دیکھا ہے کہ ہر چیز کے باوجود وہ خود ان کے گھر بھی جاتے ہیں، چلتے بھی ہیں، ان کا پوچھتے بھی ہے. سچ اس طرح تو کوئی بات ہے نہیں. بھی ہم کہتے ہیں کہ ہر وقت ان کو ہاتھ پلاتے ہیں، مگر ان بیچاروں کی اپنی مرضی ہے نہیں. ایک صبح ایک بات کرتے، شام دوسری بات کرتے، اور انسٹرکشن کو آتے. میں کوئی سیاسی بات اور تلخ بات آگے نہیں کرنا چاہتا ہوں، مگر ہماری طرف سے کوئی اس طرح سچ بات ہے ہی نہیں. اور ہم بھی خود بھی کہتے ہیں کہ ایک یہ سیاست میں ایک دوسرے کو نیچے دکھانا، اور یہ فی الحال یہ چیز چھوڑنا چاہیے. فی الحال بات کر لینا چاہیے صرف پاکستان کی اور پاکستانیت. بالکل ٹھیک. امیر مقام صاحب، آپ کے جو ناقدین ہیں وہ یہ بار بار سوال اٹھاتے ہیں کہ سب کے بیچ آپ کے قائد میاں نواز شریف صاحب کیوں چپ ہیں، کہاں ہیں؟ نواز شریف صاحب سب کو پتہ ہے پاکستان میں، اور اسی طرح ہم نے دیکھ لیا کہ پرائم منسٹر صاحب، اس کا چھوٹا بھائی جیا، اس سے ملاقات بھی کی تفصیلی، اور ہمیشہ اس نے ماضی میں بھی رہنمائی کی اور ابھی بھی کرتا رہا ہے. اس کا چھوٹا بھائی اس ملک کے چیف ایگزیکٹو ہے، اور اس کے احکامات ہدایات پر چلتا ہے، اور ہر چیز میں اس کی مشاورت شامل ہوتی ہے. تو ایسا جس طرح کوئی بات نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب خود باہر کیوں نہیں آئے اور اس طرح نہیں کیا، اس طرح نہیں کیا. تو اس کی رہنمائی اور گائیڈنس پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی رہے گی. یہ کچھ وزراء کہہ رہے ہیں کہ ابھی جنگ کا خطرہ ٹلا نہیں، بھارت کی جانب سے اگلے 24-48 گھنٹوں میں یا کچھ وقت میں کوئی سٹرائک ہو سکتے ہیں. ایسا کوئی خدشہ ابھی بھی موجود ہے؟ نہیں، میں سچ یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں ان کا کیا پلان ہے، مگر بھائی ایک سیاسی ورکر، یہ جو حالات انڈیا نے خود کریٹ کیے، اور اس طرح ایک دم کوئی تحقیق تفتیش کے بغیر پاکستان پر الزام لگا دیا، تو ابھی اس چیز میں پنچ چکے. وہ ابھی مطلب ہے کہ اس کی اپنی میڈیا، اپنے ایکٹیوسٹ جتنے بھی ہے، وہ ان سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے اس طرح پھر کیوں کیا. تو ابھی ان کو بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے یہ 2-3 چیزوں سے. ایک یہ کہ ان کا خیال تھا کہ یہ کشمیری عوام پاکستان کے ساتھ ہے نہیں، اور پاکستانی عوام بھی اس طرح ہے، صرف فوج اکیلی اور پیچھے کچھ نہیں. یہ تو انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ سارے کشمیری بھی، سارے فوجی ہے، ہر ایک فوج کے ساتھ، اور پاکستان کے عوام بھی سارے ایک اس طرح ہے. اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر ہم نے پہل کر دی اور اٹیک کیا تو اس کو ماضی کی اٹیکس کا نہیں پتہ ہے کہ اس کے ان کو کیا جواب مل گیا اور کیا جواب ملے گا. تو وہ جنگ نہ ان کی مفاد میں اور نہ پاکستان کو. یہ چیزیں وہ بھی سمجھ. دوسری طرف ان پر وہی پریشر، ان کا تو یہ خیال تھا کہ ہم اس طرح باتیں کریں گے اور پاکستان کو ڈرائے دھمکائیں گے کہ وہ جو مقبوضہ جموں کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں کشمیریوں پر، اس کے لیے آواز بلند کرنا چھوڑ دے، میں بات کرنا چھوڑ دے، اور کہ آپ ایک سائڈ پر ہو جائے. تو وہی بات بھی انہوں نے دیکھی کہ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. دوسرا ان کا یہ خیال کہ 77 سال سے جس طرح. امیر مقام صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا، حال سے آگاہ کیا، جو آپ لائن آف کنٹرول پہ اور پاکستانی کشمیریوں سے ملاقات کر کے آئے، جو آپ نے ان کے جوش و جذبے کی بات کی. بہت خوب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین، یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اور اس ملک کے لیے ہر شہری ہر چپے چپے پر زندہ و جاوید کھڑا ہے، سینہ تان کے کھڑا ہے. اس طرز وطن کی
हिफाजत की कसम उठाकर खड़ा है, अपने फौजियों के साथ कदम मिला के खड़ा है और इंशाअल्लाह खड़ा रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।